बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज कई अहम ख़बरें सियासत के हवाले से, और सियासत सिर्फ़ इसलिए कि मुल्क में सिवाय सियासत के कुछ और हो नहीं रहा। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। पंजाब और खैबर की जो दोनों असम्बलियाँ तहलील की गई थीं, 14 जनवरी को पंजाब में और 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थीं, जिसके बाद 90 रोज़ में आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना मकसूद था और ये आइनी ज़रूरत थी और इसे आप आइन का एक लाजमी जुज़्व भी कह सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के हवाले से तारीख़ का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन कई इबहाम सामने आते रहे, कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहीं और मुख्तलिफ़ सियासी क़यादतें जो हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से इस पर तबसरे करती रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी की हुक्मरान जमात थी, आजकल अपोजिशन में है, उसकी जानिब से अदालती दरवाज़े खटखटाए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी हुक्म जारी किया। सूबों में इलेक्शन कमीशन के इजलास मुनक्किद होते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अलग भी इजलास हुए, गवर्नर हाउसेस में इजलास हुए। ये सारे मामला चलते रहे, लेकिन कोई बिद नहीं बन रही थी और कोई हल सामने नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दरख्वास्तें जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तहलील शुदा असम्बलियों के स्पीकर्स की जानिब से दायर की गई थी, उन दोनों को आज तस्लीम कर लिया है। उनकी पटिशन में जो कहा गया था कि तारीख़ का ऐलान किया जाए, उस प्रेयर को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हुक्म के ज़रिए तस्लीम करते हुए कहा है कि दोनों सूबाई हुकूमतों, दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, उनके इंतखाबात 90 रोज़ में करवाए जाएँ। वो तारीख़ ग़ालिबन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बनती है, वो किसी रोज़ इंतखाब कराना मकसूद है। लेकिन नाजरीन, ये अहम बात यह है कि ये जो फ़ैसला अज़ खुद नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस था, 2 जजेस ने इस बारे में तवज्जो दिलाई थी उनकी, और उनका ये जो नोटिस था, उस नोटिस अज़ खुद नोटिस के जवाब में आज जो फ़ैसला आया है, उस दौरान ये कई मनाजिल तय करके आया है। 2 जजेस जो मोहतरम फाजिल जज साहिबान हैं 2, उन दोनों ने इख्तलाफी नोट लिखा और उस इख्तलाफी नोट के साथ जो है ये 3-2 का फ़ैसला इसे कहा जा रहा है कि 3 जजेस चीफ जस्टिस समेत इस फ़ैसले के हक़ में और 2 इसके मुखालफत में, यानी इख्तलाफी नोट लिखा है 2 जजेस ने। इस हवाले से कहा तो ये जा रहा है कि जो 2 जजेस इससे पहले इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उनके इख्तलाफी नोट भी मौजूद हैं। अगर वो भी कंसिडर हो जाएंगे तो फ़ैसला 4-3 से, यानी आज जो 3-2 से है, वो 4-3 से फ़ैसला हो जाएगा और इख्तलाफी नोट वाले जजेस की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन ये एक ऐसा आइनी नुक्ता है जिस पर क़ानूनी और आइनी अमूर के माहिरीन जो हैं वो अपने अपने अंदाज से तबसरे कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये फ़ैसला कि इसको तस्लीम कैसे किया जाता है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन की तारीख़ कराई जाए। सदर मुमलिकत ने जो है खैबर में तारीख़ के ऐलान जो कर दिया, उस पर भी मामला था। उसके बावजूद जो है अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने और माजूरी ज़ाहिर की थी। जो अफवाज पाकिस्तान है, कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारे हैं, उन्होंने सिक्योरिटी से माजूरी ज़ाहिर की थी, इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामात से माजूरी ज़ाहिर की थी, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का रोना रोया गया था। बड़े मसाइल थे। निगरान हुकूमतों ने जो है उनकी ज़िम्मेदारी तो 90 दिन में इंतखाब कराना है ही, लेकिन उस पर भी बहुत लैदे हो रही थी। उसके बाद ये जब फ़ैसला आया और इस फ़ैसले पे भी जो है वो एतराज़ात सामने आ रहे हैं। अगरचे वफाकी हुकूमत ने आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में ये कहा है कि हम इसमें अपील में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो तबसरे आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि शायद इलेक्शन जो है फिर उसी जगह पे हम आगे खड़े हो जाएंगे जहां इस फ़ैसले से पहले थे। तो ये मामला जो हैं इस पर जो है अजीब सी दलदल है, और ख़्याल तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइनी दलदल से निकालेगी। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने सदारती हुक्म जो था खैबर में इलेक्शन करवाने का, वो भी कलअदम करार दे दिया और ये कहा है कि ये गवर्नर का आइनी इख्तियार है, सदर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मामला जो है उसके बावजूद, सूरत हाल इस फ़ैसले के बावजूद मज़ीद गंभीर होती जो है वो दिखाई दे रही है। नाज़रीन, मुझे ये कहना चाहिए और ये बड़ी अहम बात है कि अगर आइनी और कानूनी तौर पर हम जो तवक्को कर रहे थे, उस तवक्को पे शायद हालात जो हैं वो पूरा उतरते दिखाई नहीं दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में जो है वो इंतखाब होना जो है उस पे
منفی انداز میں تبصرے کیے جا رہے ہیں. یہ معاملہ عجیب طرح کا ہو گیا ہے اور کوئی آئینی راہ جو ہے وہ سلجھانے کی ضرورت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اور آئینی راہ کوئی کیسے سلجھے گی, کیا راستہ نکلے گا, یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میری اپیل ہے تمام سیاسی قائدین سے, مختلف جماعتوں کے جو رہنما ہیں انہیں چاہیے ادارے جو ہیں, جو مشینری ہے ریاست کی, وہ سارے کے سارے ایک پیج پر آ جائیں گے, تب یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بصورت دیگر جو ہے وہ آئینی پیچیدگیوں میں ملجھتے رہیں گے اور یہ انتخاب جو ہے مشکل ہو جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے, اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے 3-4 معاملات جو ہیں اسی دوران 1 ماہ کے دوران پیش آئے ہیں, اسی طرح اب بھی صورتحال جو ہے نا وہ مزید الجھتی دکھائی دے رہی ہے. تو وہ کوئی الیکشن جو ہے شاید عام انتخابات تک جو ہے وہ ہوں گے, ضمنی انتخاب بھی نہیں ہو پائے, وہ بھی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے, وہ بھی بڑے اہم ہے, اجلاس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی کوئی راہ نکالیں اور مل بیٹھ کر جو ہے سپریم کورٹ نے بھی اپنے ریمارکس میں اور فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی مشاورت جو ہے قومی سطح کی وہ مشاورت ضروری ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, تب جو ہے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نظام ریاست جو ہے اس کی اور عوام کی بقا اسی میں ہے کہ ہم کوئی راہ نکال لیں بجائے الجھاؤ میں پڑے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک بڑی اہم خبر تھی یہ, اور اس پہ تبصرہ بھی میں نے اسی لیے بہت محتاط انداز میں کیا ہے کہ عدالتی معاملہ ہے. ایک دوسری خبر جو آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے جو ہے جیل بھرو تحریک اسے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. کچھ ملتوی کہہ رہے ہیں, کچھ معطل کہہ رہے ہیں. اسے معطل کرنے کا جو اعلان کیا, ہم نے تو 3-4 روز پہلے بتایا تھا کہ عملاً جو ہے یہ تحریک معطل ہے. اور پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی ہیں, ان کے حوالے سے میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جیل بھرو تحریک جو ہے اسے مزید کنٹینیو نہیں کیا جائے گا. ابتدا میں ہی تحریک کی جو رفتار سست روی تھی اس کی وجہ سے جو ہے یہ شاید کیا گیا کہ رسپونڈنگ نہیں تھے ورکرز اتنے, قائدین کچھ جو ہیں وہ انہوں نے گرفتاری دے دی. لیکن ناظرین اہم بات یہ ہے کہ یہ اگر جیل بھرو تحریک تو معطل ہو گئی, لیکن جو لوگ گرفتار ہیں جن کو ایک جیل سے دوسری جیل, دوسری سے تیسری جیل بھجوایا جا رہا ہے, یا جن کے ڈیٹینشن آرڈر, ہاں نظر بندی کے احکامات کئی لوگوں کے جاری ہو گئے, ان کا مستقبل کیا ہے, وہ عدالتوں میں کیا موقف لیں گے. گرفتاری تو خود پیش کی گئی تھی, کسی نے ان کو گھر جا کے گرفتار نہیں کیا, کوئی مقدمہ ان کے خلاف درج نہیں ہوا, بلکہ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ گرفتاریاں پہلے ہوئیں, مقدمات بعد میں درج ہو رہے ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال جو ہے اس حوالے سے بھی خاصے معاملات جو ہیں, اگرچہ تو عمران خان صاحب نے اپنے ورکروں کو اور قائدین کو اس پہ شاباش دی ہے, لائق تحسین قرار دیا ہے ان کا رویہ کہ جو انہوں نے گرفتاریاں دیں, لیکن اس کے باوجود معاملہ جو ہے یہ بھی کوئی آسان نہیں تھا. اور اس پہ لگتا یہ تھا کہ مشق نہیں کی گئی, اور یہ کمزوری کی وجہ سے جو ہے یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائی. اسے ناکام تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ناکامی اور کامیابی کے درمیان کسی پل صراط پہ ہے. تو یہ معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے. ناظرین تیسری بات جو ہے, ایک اہم خبر, وہ میرے پاس ایک معتبر ذرائع سے, ایک قابل اعتماد ذرائع نے مجھے بتایا ہے, اور وہ بات جو ہے جو کہ ماضی اور یہ مستقبل, آج حال اور مستقبل ان تینوں سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ بات ہے یہ جنرل ریٹائرڈ امجد صاحب, جو لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب گرفتار ہوئے ہیں, ان کی گرفتاری, اور یہ عبدالحی دستی جو جنوبی پنجاب سے ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے, ان کے گھر سے جو بھاری رقم کی برآمدگی ہے, ان دونوں معاملات کو ملایا جائے اور موجودہ حالات کو ملایا جائے. آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ جس اعلیٰ سرکاری افسران ہیں ان کے اثاثے چیک کیے جائیں. تو ناظرین میری اطلاع یہ ہے, اور بڑی باوثوق ذرائع سے ملنے والی یہ اطلاع ہے, اور وہ یہ ہے کہ بڑا بے رحمانہ احتساب شروع ہونے والا ہے. وہ احتساب کیا ہوگا؟ وہ احتساب سیاستدانوں کا بھی ہے, وہ احتساب بیوروکریٹس کا بھی ہے, وہ تاجر جو بڑے بڑے ایسے تاجر ہیں جو نامور ہیں اور بلینر ہیں, ان کا بھی احتساب ہوگا. یہ ناظرین بے رحمانہ احتساب جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے. اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ امجد صاحب جو تھے ان کی گرفتاری جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, تاکہ یہ ظاہر اور ثابت کیا جا سکے کہ اگر افواج پاکستان کے ایک بڑے منصب پر فائز رہنے والے شخص کو ایک معمولی سی گفتگو پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, جو انہوں نے کہا تھا اس کو بڑا سیریس سنجیدہ لیا گیا ہے. تو ناظرین جو شخص بھی وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے, وہ ملک, قوم, آئین, مقدس ادارے, ان کے خلاف گفتگو ہے, کوئی توہین آمیز رویہ ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں نا ان کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو ان سب کو ملا کے جو ہے
مختلف معاملات میں احتساب کیا شروع ہونے والا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے بڑی اعلیٰ سطح پر، اور جس پہ ہماری عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے وہ دونوں کے دونوں متفق ہوئے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی 3-4 جو ہے اگلے ہفتے میں، یعنی آج مارچ کی 1 تاریخ ہے، تو اگلے 2-4-5 دنوں میں جو ہے اسی رواں ہفتے میں یہ قابو آنے والے ہیں. یہ بھی سنا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اثاثے جو ہیں وہ غیر قانونی انداز میں ناجائز طریقوں سے بنائے، انہوں نے اگر اپنے گھر میں، اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے ماں بہن بھائی متعلقین کے نام پہ کوئی اثاثے بنائے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر ہیں یا بیرون ملک ہیں، دونوں صورتوں میں ان کو قابو کیا جانے والا ہے. اور ان کے لیے جو بہرحمانہ کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ بہت انڈسکرمنیٹ ہوگا، نہایت انڈسکرمنیٹ انداز سے ان کو قابو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور ان سے جو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں، چند بڑے جو ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوٹی گئی رقم جو ہے قومی خزانے سے لوٹی گئی. اور اس میں ڈسکرمنیٹ میں یہ نہیں ہے کہ حکومت میں شامل جماعتیں ہیں یا حکومت سے باہر اپوزیشن کی ہیں. کوئی شخص بھی ہوگا سیاسی طور پہ، بیوروکریسی میں سے کسی کا تعلق، ظاہر ہے ان کے بھی لمبے ہاتھ ہیں، وہ جو لمبے ہاتھ ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ قابو کرنے کا جب فیصلہ ہوا ہے، اور وہ آج کل میں دکھائی دے گا. اور یہ جو رقم برآمد ہوئی ہے ناظرین، یہ عبدالحی دستی صاحب کے گھر سے جو انہوں نے رکھی تھی، اس طرح کی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ بعض ایسے سیاستدان ہیں جو گزشتہ حکومتوں میں رہے اور انہوں نے رقم اپنے گھر کی بجائے کسی اور جگہ محفوظ کی ہے، بینکوں میں نہیں گئے تاکہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو جائیں، جو ان کی قومی پالیسی ہے اس میں، اس کے خوف سے جو ہے نا اگر نقد کیش جسے کہتے ہیں، اگر کیش کی شکل میں کہیں اور رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی برآمدگی کے لیے جو ہے نا وہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. اور یہ سلسلہ جلد شروع ہونے والا ہے اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی. اس میں اب یہ کہا جائے گا بعد میں کہ جی شاید IMF نے کہا تھا. IMF کے ساتھ جائزہ مشن کے جو اجلاس ہمارے ابتدائی ثانوی یا پالیسی اجلاس جو ہوتے رہے، ان میں یہ بات ڈسکس ہوئی. پھر اس کے بعد قومی سیاسی سطح پر اور عسکری قائدین کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے لوٹی گئی رقوم جو ہے یہ برآمد کی جائیں، اور اس احتساب میں جو اس انداز سے تلوار چلائی جائے کہ کوئی بھی شخص جو ذمہ دار ہے اور قصوروار ہے وہ بچ نہ پائے. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس پالیسی جو بنی ہے، یہ جو خفیہ اطلاع ہم تک پہنچی ہے، اس کا بنتا کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور اس میں کون کون زد میں آتا ہے، کون بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے. لوگوں نے کئی وے آؤٹ نکالے ہوتے ہیں، ان میں بچ جانے میں کون کامیاب ہوتا ہے، یہ جب ہی جیسے ہی کوئی اطلاع مجھ تک پہنچے گی میں آپ سے شیئر کروں گا. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.